जो रहमान है और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीईन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, my dear children and youngsters and very respected elders, this is Najm Shiraz live on Canada One TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। आज 25th सहर तक हम पहुंच चुके हैं और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें आज 25वीं सहर देखने की अपॉर्चुनिटी दी, हमें तौफीक दी और एक मरतबा फिर चांस दिया कि हम आज अल्लाह का शुक्र अदा करके आज उससे तौबा भी कर लें, माफ़ी भी मांगें उसके और करीब भी हो जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ईमान और एहतसाब के साथ इस रोज़े का आगाज़ कर सकें कि हमारा ईमान भी बढ़े और हमारा एहतसाब भी हो, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू दर गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बी कांस्टेंट इन द रेसिटेशन ऑफ द कुरान एंड ज़िक्र, यानी अलैका बी तिलावतिल कुरान व ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत किया करो और अल्लाह का जिक्र। कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र, तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ये अक्सर किया करो, क्योंकि जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह का जिक्र मिलता है। कुरान और कुरान ही को अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र भी कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को, नसीहत को, रिमाइंडर को नाजिल किया। यानी कुरान ही की एक सिफ्त है नसीहत, यानी एक कुरान पढ़ लेना अरबी में और एक कुरान का नसीहत बन के मेमोरी में आ जाना, नसीहत बन के आपकी याददाश्त के अंदर स्टोर हो जाना, उसको अरबी में जिक्र कहते हैं। तो अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत करना, जब भी कुरान की तिलावत होगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक, तो तिलावत में से नसीहत निकलनी चाहिए, तिलावत में से हिदायत और नसीहत मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो जो नसीहत मिलती है उसको अगर हम अपने दिल में स्टोर कर लें, अपने जैसे कहते हैं ना पल्लू में बांध लें, अपने दिमाग में मेमोराइज कर लें, उसको अरबी में जिक्र कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दोनों को अलग अलग बयान किया ताकि हमें दोनों की समझ में आए कि कुरान की तिलावत किया करो और अल्लाह का जिक्र किया करो, क्योंकि कुरान की तिलावत से ही अल्लाह का जिक्र 1400 साल पहले भी लोगों को मिला था। लोग तो अल्लाह का नाम जानते थे, लेकिन बुत उन्होंने बहुत सारे अपनी मर्जी के बना लिए थे। आज तफसील से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए कुरान की तिलावत से अल्लाह का जिक्र वाज़े हुआ कि क्या अल्लाह का जिक्र है, क्या अल्लाह का जिक्र नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नाम के साथ एसोसिएट की हुई थी, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मंसूब की हुई थी और अनफॉर्चुनेटली ये आज भी होता है और ये क़यामत तक होता रहेगा। जब तक लोग अल्लाह के कलाम से, कुरान मजीद से, उसकी अपनी बात से अल्लाह को नहीं समझेंगे तो अपने ख्वाम ख्याल और फैसिनेशन और फैंटेसीज और आइडियाज़ से वो अल्लाह के साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, मंसूब कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत किया करो और अल्लाह का जिक्र किया करो, इस अमल से आसमानों में तुम्हारा जिक्र होगा और ज़मीन में ये अमल तुम्हारे लिए हिदायत और नूर बनेगा। ये हम हिस्सा खा गए, ये हम भूल गए। हमने कहा कि तिलावत करो, अरबी में इसको याद करो, इसकी रेसिटेशन करो, विच इज़ ग्रेट, और उससे क्या होगा, हमें आखिरत में नूर मिलेगा, आखिरत में हमें यही हमारे लिए नूर बन जाएगा, रोशनी बन जाएगी। लेकिन हम हदीस मुबारक ये हिस्सा भूल गए, हदीस मुबारक का, कि ज़मीन में ये अमल तुम्हारे लिए हिदायत और नूर बनेगा। ये कैसे बनेगा हिदायत, ये कैसे बनेगा नूर? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की फरासत से तकवा लो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन को जब कुरान मजीद से हिदायत मिलती है, सही गलत की तमीज़ मिलती है, फुरकान मिलता है, उसको हक वाज़े होता है, उसको दुनिया की रसूमात, फिजूल ट्रेडिशंस जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे ख्यालात, हमारे अफसाने, हमारी फैंटेसीज़, हमने जो खुद से सोचे बनाई हुई अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल, अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी के तौर तरीके, जब उसको वाज़े होता है कि मैं तो अंधेरे में था, मैं तो जहालत में था,
اللہ تو خود بتا رہے ہیں اپنی آیات سے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا سوچ ہونی چاہیے مومن کی، کیا میری وے آف لائف ہونا چاہیے۔ جب اس کو یہ واضح ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ہدایت اور نور، یعنی وہ ہدایت کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے اور اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کو میڈیکل سائنس پڑھنے سے روشنی مل جاتی ہے، آپ اور میرے پاس وہ روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے پاس اللہ کے کلام کی روشنی آ جاتی ہے اور وہ اس روشنی سے دیکھتا ہے، علم کی روشنی سے دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں بھی مل جائے۔ آج ہم صرف قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہیں جو انبیاء نے بھی نہیں مانگی۔ وہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، وہ ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کو کہ شایع نشان نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان تو کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ ایک عام انسان تو دوسرے سے لڑنے کے لیے بھی اپنے معبودوں کے پاس جا کے دعا مانگتا تھا۔ جب قریش کہیں جنگ کے لیے جاتے تھے، کہیں لڑنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بھی ہبل کے سامنے کھڑے ہو کے تو ایروز پھینکتے تھے، تیر پھینکتے تھے، اور تیر کا رخ کس طرف ہے یہ بتاتا تھا ان کو کہ وہ ہبل کیا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں قیاس آرائی۔ خواب میں ہم نے بھی گھروں میں یہ کیا کہ مجھے خواب میں ہی آیا تو میں نے یہ کام کر لیا، مجھے خواب میں ہی آیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں، جیتے جاگتے اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کی حکمت کے ساتھ قرآن مجید کو وحی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کی بیس پہ پہلے تو اس کو اپنایا، پھر اسی علم کی بیس پہ ایک معاشرہ بنایا، لوگوں کی تربیت کی، اصحابہ کرام پروڈیوس کیے۔ دس از آل پریکٹیکل میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں۔ دین ایک پریکٹیکل، ایک عملی اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے۔ اس کو افسانوں میں، کہانیوں میں، خیالوں میں، خوابوں میں، سٹوری بکس میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حقیقی مالک حقیقی، یہ ورڈ کیوں آیا مالک حقیقی، یعنی حق کے ساتھ مالک؟ اس لیے کہ فیک مالک بھی ہیں، جھوٹے الہ بھی ہیں، جھوٹے معبود بھی ہیں جو انسان بنا لیتا ہے، اور یہ ازل سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج ہمارے گھروں میں بت تو نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ ہم نے دل و دماغ میں بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں۔ عزت کا بت، اپنی بڑائی کا بت، شان و شوکت کا بت، پیسے کا بت، بیٹوں کا بت کہ بیٹے چاہیے، اپنی خواہشات، کمزوریوں کے جب کمزوریاں انتہا پر پہنچ جاتی ہیں، کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم کمزوری کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج کعبہ میں بت نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بت لے کر آج بھی کعبہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے معافی تو مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، لیکن ان بتوں کو پاش نہیں کرتے، اپنی عزت کو وہاں نکال کر سامنے نہیں رکھتے کہ یا اللہ میں نے اپنی ایگو کو، اپنی عزت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی کمزوریوں کو یہاں پہ لا کے پھینک دیا، اب میں آ گیا ہوں، اب تو میری تربیت کر، اب تو مجھے سنبھال، اب تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم اس طرح سے اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ ہم آج بھی اپنے بہت سارے بت اندر رکھ کر ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ خواہشات، وہ کمزوریاں، وہ تمام چیزیں جو اللہ کی قربت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ ہم آج بھی لے کر پھر رہے ہیں۔ عربی میں اس کو الہ کہتے ہیں، اور ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ سے۔ آج کا جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، وہ ہے پہلے کلمے سے دوسرے کلمے تک کا سفر۔ تو یہ وہ کلمے جو ہم نے بچپن میں یاد کر لیے تھے، لیکن اللہ میرا گواہ ہے، حاضر و ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود 2-3 دن پہلے یہ بات سمجھ میں آئی اپنی اسٹڈی کلاس میں، جب ہمارے ٹیچر یہ بات کر رہے تھے کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ اللہ نے سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، پھر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کو جب ساتھ جوڑا تو یہ ایک اناؤنسمنٹ بن گئی کہ لا الہ الا اللہ پہلے ضروری ہے، پھر ساتھ رول ماڈل، کیونکہ پریکٹیکل ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ ایجوکیٹ کیا لوگوں کو۔ یہ شاید آپ نے بات پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، نہ اس طرح سے دیکھی ہوگی، تو اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو
کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. تو پہلا کلمہ سکھایا گیا انسان کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب انسان نے، میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں، جب انسان نے ایگری کر لیا، زبردستی نہیں، تلوار کے زور پہ نہیں، وہ ویسا اللہ کو چاہیے ہی نہیں ہے ایمان، جب ذہنی طور پہ، دلی طور پہ، جذباتی طور پہ، ہر لحاظ سے اس نے تمام سوالات کر کے ٹھوک بچا کر جب اس نے چیک کر لیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس نے پھر کیا اناؤنس کیا؟ دوسرا کلمہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں یہ وٹنس کرتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. مجھے پتہ لگ گیا، مجھے سمجھ میں آ گئی، میں کنونس ہو گیا، میں کلیئر ہو گیا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں. کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے کوئی اپنے عزائم ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے، انہیں کوئی اور پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ان کا کوئی ایجنڈا ہے، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پہ رول کرنا چاہتے ہیں، ان کو طاقت چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو چودراہٹ چاہیے. آپ نے سب ہسٹری پڑھی ہے. تو میں یہ وٹنس کرتا ہوں، یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. ورسولہ، اور یہ اللہ کے میسنجر، بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کا اپنا کوئی موٹیو، انسینٹیو یا ایجنڈا نہیں ہے. اتنا بڑا ہے یہ کلمہ، دوسرا کلمہ. یعنی میں کنونس ہو چکا ہوں، اس کا مطلب ہے اب مجھے کوئی چیز میرے رستے سے ہٹا نہیں سکتی، کنفیوز نہیں کر سکتی، ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. اب یہ پہلے کلمے سے دوسرے کلمے تک کا سفر کیسے ہوا؟ آج آپ اور میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر کیا بھی یا نہیں کیا؟ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے ایمانوں کو پھر سے ٹٹولیں گے، جھنجھوڑیں گے، جگائیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان، ہے رمضان میری پہچان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. تو پہلے کلمے سے دوسرے کلمے تک کا سفر. پہلے تو چلتے ہیں پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب اللہ نے ابھی ان کو نہیں چنا تھا یا ان کو نہیں بھیجا تھا قریش کی طرف یا لوگوں کی طرف، تو اس وقت مکہ مدینہ میں، اس وقت عربیہ میں کیا ہو رہا تھا، لوگوں نے کیا، ان کی دین کی پکچر تھی، وہ کیا، کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے. اس سے ہمیں بڑا ایزی ہو جائے گا کمپیئر کرنا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ سٹڈی کریں گے، آپ دیکھیں گے، اور قرآن مجید نے بھی obviously اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا ہوگا، بتایا ہوگا کہ یہ جو سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی کیا ویلیو، ان کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ اللہ کیسے معبود ہے اور یہ کیا معبود ہے. یہ فرق جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح کر دیا گیا تھا. تبھی انہوں نے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جو لوگ بھی غور و فکر کرنے والے تھے، جو سمجھ بوجھ استعمال کرنے والے تھے، ان کے زندگی میں بھی وہ بت آہستہ 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 ٹوٹتے چلے گئے. تو دیکھیے، جو سب سے بڑا جو معبود تھا اس وقت قریش کا، وہ تھا ہبل. تو یہ ہبل کو انہوں نے سب سے بڑا درجہ دیا ہوا تھا. کعبہ کے اندر بھی بہت بڑا بت بنایا ہوا تھا، اور ایک گولڈن آرم تھا اس کا، اور اس کے سامنے وہ ایروز پھینکا کرتے تھے، یہ جو تیر ہوتے ہیں، اور تیر کے گرنے سے اس کے رخ سے پتہ چلتا تھا کہ کہاں کو فیٹ کیا ہوگی، قسمت کیا ہوگی، کیا یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا. تو بت تو ظاہر ہے نہیں بولتا تھا، لیکن انہوں نے بت کو ایک ایسا مقام، ایسی جگہ دے دی تھی کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرنے لگے تھے، اس سے مانگنے لگے تھے. اللہ کا نام بھی جانتے تھے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نام سے تو لوگ واقف تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد ڈالی تھی. اور
صدیوں سے اللہ کا نام تو is there from the day one. جب سے اللہ کی کائنات ہے اللہ کا نام ہے، اور انبیاء کرام اللہ کا نام ہر دور میں انسانیت کو بتاتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دور میں لوگ اپنی مرضی کے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ ہی چلتے ہیں. آج یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ معبود ایسے نہیں بن جاتے. یہ جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتے. ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے وہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ بت بن جاتے ہیں. تو سمجھ میں آئی کہ پہلے بت اندر بنتا ہے اپنی خواہشات کا. کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہر بت کسی نہ کسی خواہش سے جڑا ہوا ہے. حبل کو مین بت بنایا، پھر اس کے بعد ودا، ایک بت کا نام ودا رکھا، اور ودا کا مطلب ہوتا ہے محبت، تو اس کو محبت کا بت بنایا، گاڈ بنایا. پھر سوا، پھر یعوق، پھر نصر، پھر لات، پھر منات، عزا. یہ جو اتنے سارے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پیچھے ان کی اپنی خواہشات تھیں. اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ عزا کے پاس جاتا تھا. اسی طرح کسی کو کچھ پرابلم تھا وہ ودا کے پاس جاتا تھا، کسی کو کچھ تھا وہ حبل کے پاس جاتا تھا. جنگ سے پہلے وہ اس کے پاس جاتے تھے، حبل کے پاس جاتے تھے. اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری، آپ پڑھیں تفصیل سے یہ ہسٹری میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی بت بنائے ہوئے تھے. تو یہ بت کے پیچھے کیا ہے؟ خواہش. خواہش کے پیچھے کیا ہے؟ کمزوری. جب کمزوری کے پیچھے کیا ہے؟ عادت. عادت کے پیچھے کیا ہے؟ شیطان. تو شیطان ہماری عادات کو ابھارتا ہے، ہماری یعنی جو اندر برائی کا ایلیمنٹ ہے جو اللہ نے آزمانے کے لیے ہمارے اندر ڈالا تھا، اچھائی بھی ڈالی اور برائی بھی ڈالی، یعنی برا کرنے کی ایبیلٹی ڈالی، صلاحیت ڈالی. تو کیونکہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بالکل روٹ سے بتا رہا ہوں کہ شیطان ہماری برائی کرنے کی صلاحیت کو جگاتا ہے. کوئی نہ کوئی اندر خیال ڈالتا ہے، آس پاس ماحول ایسا بناتا ہے، پھر ہمیں ٹیسٹ کرواتا ہے کسی برائی کو. جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں آہستہ 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 عادت ڈلواتا ہے. جب عادت ہو جاتی ہے، کسی کو ایگو کی عادت ہو گئی، اس کو اس نے دیکھا کہ میں ایگو میں رہتا ہوں تو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ لے لو تو لوگ ڈریں گے، بڑی گاڑی ہوگی لوگ کہیں گے او اتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، ساتھ 2-4 گارڈز ہوں گے. تو آپ کو پہلے ٹیسٹ لگواتا ہے عزت کا، آپ کی دوسری خواہشات کا اور چیزوں کا، گناہوں کا. پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. عادت سے پھر وہ ایسی خواہش بن جاتی ہے، ایسی کمزوری بن جاتی ہے جس پہ ہم مرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ اس کے لیے آج آپ دیکھیں کہ اربوں کھربوں روپے کما کے بھی انسان دوبارہ کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح میں پاور میں آ جاؤں، کیونکہ پاور خود ایک معبود ہے، پاور خود ایک کمزوری ہے. پیسہ ایک کمزوری ہے، پاور دوسری کمزوری ہے. تو خالی پیسہ بھی کافی نہیں ہو رہا انسان کے لیے، وہ کہتا ہے میرے پاس پاور بھی ہو. تو پھر جب یہ چیزیں معبود بن جاتی ہیں، یہ بات جاننی بہت ضروری ہے. ہم نے صرف معبود سمجھا کہ بتوں کی شکل میں ہے، ناموں کی شکل میں ہے. نہیں، ہر بت، ہر نام کے پیچھے کچھ ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بنتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو، تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہر دور میں انسان نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنی خواہشات، اپنے پیسہ، زیور، سونے سے کو ملا کر ایک بچڑا بنا لیا تھا، ایک گائے کی شکل کا بچڑا بنا لیا تھا، جس سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مانگنا شروع ہو گئے تھے. تو ہر دور میں لوگ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی بابا، کوئی درخت، کوئی بت، اس طرح کی چیزیں. آپ گریکس کے ہاں جائیں گے، آپ کسی بھی کلچر کے اندر جائیں گے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو وہاں پہ ان کے حساب سے بڑے بڑے دیوتا اور گاڈز اور معبود ملیں گے. ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ والا جو ہے نا، اس سے میری بڑی دوستی ہے، اس کو میں بڑے بھیٹ بھی چڑھاتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، اس کو میں سیکریفائس بھی کرتا ہوں لا کے اس کے سامنے. تو یہ والا بت میری یہ والی خواہش پوری کرے گا ہی کرے گا. اس کے اوپر دودھ ڈالو تو یہ کھلاؤ، وہ کراؤ. تو ہم اپنے طور پہ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے، یہ منت وہیں سے ہی آیا ہے کہ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے ہم ایک خاص نام، خاص چیزیں بنا لیتے ہیں. اسی طرح یاغوس، جس کو ہم یاغوس بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک معبود ہوا کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حاجت پوری کرنے والا. تو جس دن
इंसान को असल हाजत पूरी करने वाला मिल गया तो उसको पता लग गया कि असल हाजत पूरी करने वाला कौन है। तो वरना हम नामों को, लोगों को, बुतों को हाजत पूरी करने वाला बना लेते हैं। तो 1400 साल पहले भी ये प्रस्तिश हो रही थी, पूजा हो रही थी। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सूरह नजम 53 सूरह है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी 19 नंबर आयत में, और क्या तुमने लात और उज़ा को देखा है या मनात को? तो ये तो बड़ी ही नामुनासिब बात है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो फकत नाम ही है, दीज आर ओनली नेम्स, जो तुमने और तुम्हारे आबा ने रख लिए हैं। यानी ये जो माबूद, ये जो बुत हैं, ये तुमने खुद ही बनाए हैं, तुम्हारे आबा तुमसे पहले वालों ने बनाए थे, ये खुद नहीं बने। वो बुत ही क्या जो खत्म हो जाए। आज अगर आपसे मैं पूछूं कि हुबल किधर गया, ये सवा किधर गया, कहां गई वो जो भी सवा में उन्होंने एक खातून की शक्ल बनाई थी, या लात, मनात, उज़ा भी पहले 3 उन्होंने बनाई थी खवातीन, और उसके नीचे एक शेर था, वो इज्जत का एक वो था। तो ये कहां गए सब? ये कौन से माबूद है जो गायब हो गए, अब नहीं एग्जिस्ट करते? क्योंकि ये इंसानों ने खुद बनाए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तो तुम्हारे आबा ने, तुमने और तुम्हारे आबा ने नाम रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, कोई आयत नहीं आई, क्योंकि अजल से अल्लाह का पैगाम आयत की शक्ल में आ रहा है। अल्लाह ने कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया किसी को सिवाय अपने, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं से पहले कलमे की बुनियाद पड़ रही है। अल्लाह ने किसी को इस काबिल ही नहीं समझा, क्योंकि अल्लाह के होते हुए किसी की क्या जरूरत है, माबूदों की या बुतों की या किसी और डेटीज की। तो आगे देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था उसकी कंफर्मेशन हो रही है। मैंने आपसे कहा कि इनके पीछे ख्वाहिशात होती हैं, बुतों के पीछे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो महज नाम है जो तुमने तो और तुम्हारे आबा ने रख लिए हैं, इनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, वो तो सिर्फ जनो गुमान की और ख्वाहिश नफ्स ही की पैरवी करते हैं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, ये तो सिर्फ अपने जनो गुमान, फैंटेसीज को फॉलो करते हैं। तहवल अनफुस, और ये अपनी ख्वाहिश नफ्स, डिजायर को फॉलो करते हैं। तो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ नाम और कुछ बुत बना लिए, और फिर ये क्या करते हैं, और क्या होता था कि ये खुद उन बुतों को, उन नामों को बड़ा कर देते थे, उनके आगे झुकते थे। तो जितने भी लोग इनके कबीले में होते थे, जो इनके मोहताज होते थे, इनके गुलाम होते थे, वो भी उस बुत को फॉलो करना शुरू कर देते थे। ये ऐसे ही है कि कोई जिस घर में पैदा हो गया, उसने अपने माँ बाप को अगर दरख्त को पूजते हुए देखा तो उसने दरख्त की पूजा शुरू कर दी। उसने अपनी माँ को आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए देखा तो उसने भी आसमान की तरफ हाथ उठा लिए। उसने अपने माँ बाप को घंटी बजाते हुए और प्रार्थना करते हुए देखा तो उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने गुरुद्वारा साहब में जाते हुए देखा, वो वहां चला गया। उसने चर्च में जाके नील डाउन होते देखा, उसने वो कर लिया। तो 1400 साल पहले भी जो जिस ट्राइब में, जिस कबीले में पैदा होता था, वहां के जो माबूद और जो बुत होते थे वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते थे। तो कभी भी बुतों ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे खुदा हैं, या हमने तुम्हें पैदा किया, या तुम हमारे कहने पर चलो, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकता। तो इंसान अपनी ख्वाहिशात से ही और दूसरी एलिमेंट से, ख्वाबों में तीर फेंक के, कॉइन्स फेंक के, बकरे ज़िबा करके लोग उनसे अपनी ख्वाहिशात मांगा करते थे कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। और जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, क्योंकि देने वाला तो कोई और था, तो वो समझते थे कि ये बुत ने पूरी कर दी है, क्योंकि अल्लाह को वो नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि अल्लाह तो राज़िक है, क्योंकि इंसान हर दौर में और क्या मांगता आया, वही औलाद, वही पैसा, वही खाना पीना, वही घर बार, वही इज्जत, वही तो वो तो अल्लाह देता है। वो तो अल्लाह हर दौर में दे रहा है, सबको दे रहा है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईमान वालों को एक खास चीज दी जो हर किसी को नहीं दी। सबके लिए है, लेकिन वो मिलती किसको है? एक ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक पर के बाद वापस आएंगे तो हम अब आएंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अभी तो मैंने ग्राउंड बनाई कि ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कैसे इंसान को समझ में आया, और किस तरह उसने माबूदों से और बुतों से जान छुड़ाई, और कैसे उसने फिर इवेंचुअली
अनाउंस कर दिया, उसका वे ऑफ लाइफ और लाइफ स्टाइल बन गया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहीं मत जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं भी बहुत सीख रहा हूँ। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमज़ान मेरी पहचान। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को वही करके इंसानियत को उनके अंधेरों, उनकी गफलतों, उनके बुतों, उनके माबूदों, उनकी अपनी ख्वाहिशात के बनाए हुए बुतों से निजात दिलवाई। और ये कैसे हुआ? सूरह बकरा 2 उसकी आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वा इलाहुकुम, और तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इला, क्योंकि लोगों के तो बहुत सारे इला थे, तो वही के जरिए बताया गया कि वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा जो इला है, जो माबूद है, वो इलाहु वाहिद है। वाहिद का मतलब सिर्फ एक नहीं होता मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों। वाहिद का मतलब होता है कि ऐसा कोई है ही नहीं, वन एंड ओनली, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो जिंदा है। बुत जिंदा नहीं होते, ख्वाहिशात और ये सब चीजें ये जिंदा नहीं है, ये खाली एक फैंटेसी होती है। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये तो मुझसे गुनाह हो गया, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक धोखा था। तो ये ख्वाहिशात, ये बुत, ये धोखा होते हैं। इलाहु वाहिद का मतलब है कि ये एक अकेला भी है, एक भी है ऐसा, और यूनिक भी है, वन एंड ओनली है, ऐसा कोई और है भी नहीं। इसकी जो सिफात है वो किसी इंसान की, किसी बुत की हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी ये है कि हमने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन हमने कभी कलमे को जाना नहीं कि कलमा है क्या। तो जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये पढ़ाया गया, जब ये सिखाया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर असहाबा किराम को और उन लोगों को बताया कि तुम्हारा जो इला है वो इलाहुन वाहिद है। और वो कौन है? आगे देखिए, ला इलाहा इल्ला, उसके अलावा कोई और नहीं है। ये हुबल, ये वद्दा, ये सवा, ये यऊक, ये नसर, ये यागूस, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, कोई चक्कर नहीं है। ला इलाहा हुवा रहमान, तुम्हारा जो माबूद है वो अर्रहमान है। तो अर्रहमान को जाने बगैर अल्लाह की पहचान नहीं होती मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, क्योंकि अर्रहमान अल्लाह की वो सिफ्त है कि जिस सिफ्त के जरिए उसने इस कायनात के अंदर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, तुम्हारा इला वो नहीं है जिसके आगे जाके तुम भेंटे चढ़ाते हो या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की दुआएं मांगते हो। तुम्हारा माबूद वो है जो अल्लमल कुरान, जो इल्म देता है कुरान का, क्योंकि तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान इल्म पे चलने वाली चीज है। इंसान इल्म के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। इंसान इल्म के बगैर जानवर बन जाता है, बारबेरियन हो जाता है, दुश्मनियां, खुदगर्जियां और कीना, हसद, जलन, जानवर की तरह फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ता है, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, एक दूसरे को तस्खीर करना चाहता है। इसीलिए अरेबिया में भी कुरैश और आसपास कबीले आपस में सदियों से लड़ते आ रहे थे, औरतों को जिंदा दफन कर रहे थे, औरतें खरीदी और बेची जा रही थी। तो जब भी इंसान जानवर बनेगा तो वो जानवरों की तरह वो भी औरतों को फिर उनका मालिक बन जाएगा, उनको प्रॉपर्टी समझेगा। तो अर्रहमान अल्लाह की सिफ्त है। अर्रहमान, अल्लाह का लोग नाम जानते थे, लेकिन उनको अर्रहमान की सिफ्त नहीं पता लगी थी जब तक कि कुरान वही नहीं हुआ। तो कुरान ने वही होने के बाद इंसानियत को बताया कि तुम्हारा इला, तुम्हारा माबूद अर्रहमान है। तो क्या आप और मैं घरों में आज ये बात जानते थे? क्योंकि याद रखिए, हमारा मकसद ये सब्जेक्ट या ये डिस्कस करने का हिस्ट्री को जानना नहीं है सिर्फ, बल्कि ये जानना है कि हमसे कहां गलती हुई। क्या हम ये जानते थे कि अल्लाह का सिर्फ नाम नहीं है, अल्लाह कोई कॉन्सेप्ट, कोई ख्याल नहीं है, अल्लाह की सिफात है अर्रहमान। अर्रहमान के जरिए
اللہ علم دے کر پردہ ہٹاتے ہیں ایک انسان کے آنکھوں پہ سے، اس کے دل پر سے، تاکہ اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ تو لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ ہبل، ودا، سوا، یعوق، نصر نہیں ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی کسی کی لکھی ہوئی فینٹیسی جو ہمارے آبا نے خود بنا لیا ہو، یہ ایسا کوئی بت نہیں ہے، وہ الرحمن ہے۔ اور الرحمن علم دیتا ہے، علم القرآن، اور علم کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ خلق الانسان، خلق کرتا ہے انسان کو علم کے ساتھ، ورنہ انسان تو جانوروں کی طرح بھی ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علمہ البیان، اور یہ ایسا معبود ہے جو علم بھی دیتا ہے، جو خلق بھی کرتا ہے، اور جو بیان کرنا، بولنا بھی سکھاتا ہے۔ تو باقی معبودوں کی کیا حیثیت رہے گی جو خود نہیں بول پا رہے تھے، جن کے سامنے جا کے آپ کو خود گمان کرنا پڑتا تھا، خود اسیوم کرنا پڑتا تھا، اپنی خواہشات کو خود خوابوں میں دیکھنا پڑتا تھا، اور جب وہ ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے وہ اس بت نے ہماری بات سن لی۔ تو نعوذ باللہ، ہمارا اللہ حی القیوم، کوئی بت نہیں، حی القیوم ہے، جو بات کرتے ہیں اپنے کلام سے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، اور کلام کر کے انسانیت کا پردہ ہٹایا، انسانیت کا پردہ ہٹایا کہ بھائی تمہارا معبود جو ہے، جن معبودوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، پھر رہے ہو، وہ تو فیک ہے، وہ تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو نام تم نے خود رکھے ہیں، اور ان کے پیچھے تمہاری خواہشات ہیں، خواہشات کے بت ہیں یہ۔ کسی نے سامنے بت بنا لیا، کسی نے دماغ میں بت بنا لیا، کسی نے دل میں بت بنا لیا، اور انہی بتوں کو لے کر جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں یا ہم اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو وہی بت واپس بھی آ جاتے ہیں، وہ بت کہیں نہیں جاتے۔ وہ بت صرف تب ٹوٹتے ہیں جب ہم افلا یتدبرون القرآن، جب ہم قرآن مجید پہ تدبر کرتے ہیں، اللہ کی بات ہمارے دل و دماغ میں جاتی ہے، ہماری خواہشات کو ایڈریس کرتی ہے، ہماری ویکنسز، ہماری کمزوریوں سے مخاطب ہوتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ بت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، جو میری زندگی میں بھی ہوا کہ میری زندگی میں شہرت ایک بہت بڑا بت تھا، کہ شہرت جو کہہ رہی ہے وہ کرو، کیونکہ بت، معبود کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو حکم دے۔ تو مجھے شہرت حکم دیتی تھی کہ ایسے کرو، ایسے کرو۔ پیسہ، یہ میرا معبود تھا، پیسہ کہتا تھا کہ ایسے کرو تو ویسے کر لیں گے، ایسے ایکٹ کرو، ایسے ایکٹ کر لیں گے، اس ایڈ میں ایسے بیہیو کرنا ہے، اس ویڈیو میں ایسے کرنا ہے، ایسے کر لیتے تھے۔ تو جس کے حکم پہ آپ چلتے ہیں وہ آپ کا معبود ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا معبود کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہوتا الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اس کی کوئی کمزوری، کوئی خواہشات کے پیچھے چلنا، بھاگنا، کوئی اور اس کو حکم دے، کسی اور کی کسی وے آف لائف، کوئی کلچر، کوئی ویسٹ، کوئی لائف سٹائل، کوئی دنیا کی کوئی اور کانسٹیٹیوشن نہیں، وہ پہلے اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو انسانیت کو 1400 سال پہلے سکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اب اللہ کے کلام کے ساتھ سکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو آہستہ 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 ان کے بت ٹوٹنے لگے، جب ان کے پہلے اندر بت ٹوٹتا ہے میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، پھر باہر کا بت ٹوٹتا ہے۔ جس دن ابو سفیان، ان کی جو وائف تھی ہندہ، جس دن اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ہار گئی، میں نے اتنی پلاننگ کی، میں نے اتنی کانسپریسیز کی، میں نے اتنی باتیں کی، میں نے اتنا لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا، موٹیویٹ کیا، میں نے اسیسنیٹ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور میں آج ہار گئی، تو اس کے اندر کا بت پہلے ٹوٹا۔ اس کے بعد اس نے، تاریخ گواہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر سارے بت توڑے تھے پہلے، کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تم نے میری عزت کیوں نہیں رکھی۔ اس دن اس کو وہ بت کھل گئے تھے۔ تو پہلے اندر کا بت ٹوٹتا ہے، پھر باہر کا بت ٹوٹتا ہے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور بد نصیب بھی ہیں۔ خوش نصیب یہ ہے کہ ہمارے پاس حی القیوم لا الہ الا اللہ، ہمارے پاس ایک زندہ، قائم، 24/7 کلام کرنے والا، بات کرنے والا اللہ ہے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم آج بھی اپنی خواہشات کی خاطر جیتے ہیں، ہم آج بھی گمان میں، خیال میں، خواب میں اس سے، اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کلام کو کھول کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت میں اس سے بات نہیں کرتے، اس سے نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے یا اللہ
کہ اپنی ذات پہ سے پردہ ہٹا، مجھے علم دے، اپنی حکمت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن۔ تو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ان بتوں کو جو خواہشات کے بت بن جاتے ہیں اندر۔ میں ابھی ٹائم بہت کم ہے، میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں کہ ازل سے اب تک انسان کی خواہشات میں عورت، پیسہ، سونے چاندی کے ڈھیر، ٹرانسپورٹ، گھوڑے، آج گاڑی ہے، بیٹے، بیٹیوں، آج بھی بہت سارے لوگ ان کے منہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹا بھی انسان کی خواہش میں ہر دور میں، لینڈ، پراپرٹی، یہ تمام چیزیں ازل سے انسان کی خواہشات ہیں، ابد تک رہیں گی۔ لیکن ایک مومن ان چیزوں کو صرف یوز کرتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، وہ ان چیزوں سے دور نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں بھی عورت آتی ہے لیکن حلال طریقے سے آتی ہے، اس کی زندگی میں بھی بیٹے یا بیٹیاں جو بھی اللہ دیتا ہے، یا اولاد نہیں بھی دیتا تو بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، اس کی زندگی میں بھی پراپرٹی یا پیسہ یا دولت جتنی بھی آتی ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ آتی ہے، اور ان کو اللہ کی رضا کے ساتھ ہی سپینڈ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے کوئی منک نہیں بنا رہے، کوئی پہاڑی پہ نہیں بھیج رہے، آئسولیٹ نہیں کر رہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے معبود نہ بن جائیں، ہمارے الہ نہ بن جائیں۔ اور آخر میں میرے عزیز دوستو، آج کا جو سبجیکٹ تھا، پہلے کلمے سے دوسرے کلمے تک، جب ہمیں پہلا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جب ہمیں زندگی کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے حکم دینے والا، اس سے بہتر حکمت، اس سے بہتر لائف سٹائل، اس سے بہتر سولوشن، اس سے بہتر سمجھانے والا، بچانے والا کوئی نہیں ہے 24/7۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میرے رول ماڈل ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کے درگزر احسان کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کے ایمبیشنز کو دیکھنا ہے۔ جس دن مجھے یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس دن میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کیونکہ مجھے واضح ہو گیا ہے کہ I was wrong، مجھے واضح ہو گیا ہے I was ignorant، مجھے واضح ہو گیا میں جاہل تھا، آج مجھے کلیئر ہو گیا ہے۔ میں گواہی دے رہا ہوں، میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ 1400 سال پہلے اصحابہ کرام اور ایمان والوں نے یہی گواہی دی تھی، کیونکہ لوگ تو بہت کچھ اور چیزیں کہہ رہے تھے، لیکن جب ان کو کلیئر ہو گیا تھا تو انہوں نے گواہی دے دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو اور مجھے بھی یہی سفر دوبارہ سے کرنا ہوگا، تجدید عہد وفا کرنا ہوگا، ہمیں آج پھر سے اپنے کلمے کو سمجھنا ہوگا اور پھر سچے دل سے گواہی دینی ہوگی تاکہ ہماری زندگیاں امپروو ہو جائیں اور اس رمضان کا حق ادا ہو جائے۔ انشاءاللہ افطار میں مزید ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے، اور کوئی بھی بات اگر کنفیوزنگ ہو تو آپ کال کر کے افطار میں سوال کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دل، یہ میرا